بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we continue our journey in the understanding of, inshallah, true surrender. And we've been speaking about moving away from the superficiality towards depth and meaning in our lives. And we want to understand a God who we are really trying to get close to, but somehow there is a resistance. There is something that gets in the way, and a lot of what we have gone through in the past, centuries, or in this particular century, where things have become so industrialized, so rigid, so structured, where the value of intuition, the value of feeling, the value of sacredness has been desecrated. Because the sacredness of religion especially has been used and misused and abused. So Allah subhanahu wa ta'ala, when He emphasizes on the idea that there is only one God and we must worship only one God, a lot of people, feel this, they say, why is God so insecure? Why can't God allow others to be a God too? Why is He so jealous? Why is He so self-obsessed per se? When people talk to me in their complete honesty, these are the things they say. And these are not truths about God, but these are true feelings. This is actually how people truly feel, because these are our real thoughts. And we want to understand this God who to us seems like this, but then if there's a deep inner yearning for a God, a higher power, then we want to embrace this God without these doubts and questions that are usually brushed under the carpet, and then they don't find their way out. People don't find the right answers, except that بس آپ مسلمان نہیں رہیں گے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں بولا تو، اگر آپ نے ایک خدا کی عبادت نہیں کی تو. اور یہ جو کانسیپٹ ہے ایک خدا کا بھی، یہ بھی بہت تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہمیں، بیکاز ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. اور جب میں چھوٹی تھی اور مدرسے میں پوچھتی تھی کہ ٹو کیوں نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کیسے پتا کہ ٹو نہیں ہے، تو وہ جو جواب ملتے تھے وہ یوزلی اتنے سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے تھے. آبویسلی میں خود بھی چھوٹی تھی، بٹ اس کا میں اب جو جواب دینا چاہتی ہوں، آئی ہوپ کہ the way it has become comprehensive for me, I can share that with us together and we can explore it together. اس میں آپ لوگوں کو اگر کوئی چیز نظر آئے جو غلط ہے تو پلیز کریکٹ می، وی آر ہیئر ٹو لرن ٹوگیدر. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے ایک ماننا ہے اور جو ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم سائیکالوجی میں جائیں، اپنی سائیکالوجی میں جائیں، تو ہماری ایک ہم نے بات کی گروتھ سینٹرک سائیکالوجی. انسان کی فطرت میں اس کو گرو ہونا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، اس کو اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر انسان نے ایسی چیزیں کی جو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آئی تھنک اٹ واز سر راجر کینزنگٹن if I'm not wrong, جنہوں نے 1954 میں میراتھن میں think 400 مائل یا ایسا کوئی تھا جو انہوں نے within 4 minutes پورا کیا میراتھن میں. میرے نمبرز غلط ہوں گے، اس کو آپ لوگ چیک کر لیجیے گا، اور میرے پاس کہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں بھول رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو گیو یو دا میسج، 1954 میں میراتھن کا ریکارڈ بریکر آپ دیکھیں گے ریسرچ میں تو آپ کو ملے گا. What he did is that he broke a 2000-year-old record. 2000 سال میں کسی انسان میں میراتھن کا
وہ ریکارڈ نہیں توڑا تھا جو سر راجر کینزنگٹن نے, if that's his name, I think that's his name, انہوں نے یہ ریکارڈ توڑا. اور اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان وہ چیزیں کر سکتا ہے, وہ لمٹس توڑ سکتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں توڑی. تو یہ کہنا کہ تم اس لیے نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا, یہ بہت بیکار آرگیومنٹ ہے. دس از اینٹی گروتھ, دس از اے ویری ڈسکریجنگ گروتھ. اینڈ the world is full of people who are critical, who criticize, who discourage, and we want to become an encourager. So this particular athlete, he broke a 2,000-year-old record. Guess what happened after that? Within the next 2 years, 4 more people broke that record. You know why? Because now they believed it was possible. Before him, people didn't believe it was possible. But now that he had done it and shown it to the world, now people believed and more people could break that record جو 2000 سال میں کسی نے نہیں کیا تھا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ انسان کا خدا اگر لمیٹڈ ہوگا تو وہ خود بھی لمیٹڈ ہو جائے گا. اگر انسان کا فیتھ کسی ایسے صنم, ایسے آئیڈل, ایسی چیز میں اگر اس کا ایمان پھنس جائے گا جو خود لمیٹڈ ہے, تو پھر وہ خود بھی لمیٹڈ ہو جائے گا. اب خدا کا ایک ہونا بھی خدا کا انفینٹ ہونے کی گواہی ہے. and this is what I want to explain. اگر انسان کو لمیٹڈ گاڈ ملے گا تو وہ لمٹ ہو جائے گا, اس لیے اس کو ان لمیٹڈ خدا ڈھونڈنا ہے. ان لمیٹڈ کا مطلب ہے انفینٹ, یعنی اس کی کوئی باؤنڈری, کوئی لمٹ, کوئی ایج نہیں ہے. there is no edge to God, there is no fence to God, there is no boundary to God, right? So اگر کسی ہستی کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی, if an entity has no limits because it is infinite, because it doesn't end anywhere, because entity number 1 doesn't end anywhere, entity number 2 cannot begin. It's a basic math thing, right? If one entity doesn't end somewhere, اس کی اگر کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور وہ چل رہا ہے, انفینٹ ہے, تو اینٹی نمبر 2 وہاں اس کے آگے بگن نہیں ہو سکتی ہے, بیکاز وہ ایک ہی اینٹی سب پہ حاوی اور وہی ایک واحد ایگزسٹنس ہے. دیٹ از دا ٹرو میننگ آف بینگ انلمیٹڈ, آف بینگ انفینٹ. When we believe in unlimited possibilities, we have to believe in a God of infinite possibilities. And when we want to believe in a God of infinite possibilities, it is incumbent upon us to believe in a God who is infinite, who can then give us infinite possibilities. And that God who is infinite can only be one. دو ہو نہیں سکتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو لمٹ مت کرو, کیونکہ اگر تم نے 2 خداؤں کو مانا تو تم خود لمٹ ہو جاؤ گے. اور پھر کسی بھی موڑ پہ زندگی کے جب تمہارا کوئی پوٹینشیل ایکچولائز ہونے والا ہوگا, تم صرف یہ کہہ کے اپنے آپ کو بہلا لو گے کہ بس یہاں پہ میری حد ہے, یہ میری لمٹ ہے, میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, میں اسے آگے نہیں کر سکتا. لیکن ایک ماں کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ اولاد وہ باؤنڈریز کراس کر لے جو وہ نہیں کر سکی. Right? A lot of times we try to live our dreams through our children, which is not accurate, which is not good. We need to let our children dream their own dreams. But خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا بچہ مجھ سے آگے جائے. سچے استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے جائے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمٹ کرنا چاہیں؟ ٹھیک ہے. So this God who is telling us to worship only him is saying میں ایک ہوں, وحدہ لا شریک ہوں, میں ایک ہوں اور اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شامل ہو گیا اور شامل کر دیا گیا تو وہ جو ایک ہے وہ لمٹ ہو جائے گا, اور جیسے ہی وہ خدا لمٹ ہو جائے گا آپ خود بھی لمٹ ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم لمٹ ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انکریڈیبل ارتھ دی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریڈیبل کیپیسٹیز دی, ہمارا برین, ہماری بایولوجی, ہماری فزکس, ہماری کیمسٹری, اٹ از مائنڈ بلوئنگ. You know, till today there is no medicine to cure viral infections. And the only way to cure a viral infection is the body itself. That's how miraculous the body is.
There is nothing outside of our bodies that can heal us from a virus, and only our bodies can do it. That's why जब डॉक्टर्स होते हैं वो टेस्ट कराते हैं, कहते हैं ये बैक्टीरियल है या ये वायरल है, अगर वायरल है तो मेडिसिन कुछ नहीं करेगी, राइट, बिकॉज आपकी बॉडी ने खुद हील होना है. सो द अमेजिंग beauty of God's knowledge and the vastness is so mind blowing कि अगर हमने उस खुदा को लिमिट कर दिया तो हम तो खुद ही उस खूबसूरती से महरूम हो जाएंगे. That is why अल्लाह ताला ने हमें कहा कि एक खुदा की इबादत करो. So ये जो फीलिंग है, ये जो डाउट है कि खुदा इतना पोजेसिव क्यों है, खुदा अपना इतना सेल्फ सेंटर्ड क्यों है, वो क्यों चाहते हैं बस सब उसी की इबादत करें, इसलिए कि उसमें उसका कोई फायदा नहीं है. वो तो हमें दे रहा है, राइट. हमें नहीं पता सांस कहाँ से आ रही है और किस मेटिकुलस प्रिसिशन के साथ खुद ब खुद हमारा जो मुंह है वो ऑक्सीजन ले लेता है और ना खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है. और यहाँ पे मुझे कल की अपनी एक मिस्टेक करेक्ट करनी है विच वाज ब्रॉट टू माय अटेंशन, कि कल जब मैं बात करी थी तो मैंने कहा कि हार्ट ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है. दैट इज नॉट ट्रू, ऑब्वियसली दैट वाज माय मिस्टेक. इट्स द लंग्स दैट ऑक्सीजनेट, बट द आइडिया इज दैट द हार्ट इज व्हाट पंप्स द ब्लड टू द बॉडी, right? So the breath and the oxygenated and the unoxygenated blood are pumped through the heart. So my apologies for that. It was a very silly mistake, but it was unintentional. तो वहां पे जब हम अल्लाह ताला को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि मैं जिस खुदा की इबादत करने जा रही हूँ वो चाहता है कि मैं अनलिमिटेड रहूं. जब भी कोई अथॉरिटी किसी को लिमिट करने की कोशिश करती है कि अब ये ना करें, यहां ना जाएं, वो ना वहां ना जाएं, कर्फ्यू लगाती है, तो उसको हम अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव और डिक्टेटरशिप बोलते हैं. अगर अल्लाह ताला हमें इस तरह से लिमिट कर देता है और कहता है कि आप अपने पोटेंशियल फुल नहीं यूज कर सकते, अकल फुल यूज नहीं कर सकते, चीजों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते, झूठ के खिलाफ नहीं बोल सकते, जब आपको सच नजर आए तो उसकी पहचान नहीं कर सकते, तो वो खुदा तो हमारे दिल से वैसे ही उतर जाएगा. मैं खुद भी जब यहाँ पे आकर बहुत सारी बातें बोलती हूँ तो पीछे से मेरी भी धुलाई होती है और कभी कभी मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें. लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है जब मैं बुजुर्गों के साथ बात करती हूँ, तो सबसे ज्यादा जो दिल टूटता है वो उनकी ये बात दिल तोड़ देती है कि लोग बहुत बेवकूफ हैं, लोग बेचारे हैं, लोगों को कुछ नहीं पता. और मुझसे कहा जाता है जब आप जाके बात करती हैं तो आप उनको गुमराह कर देती हैं क्योंकि वो तो आपकी बातों में आ जाएंगे. मुझसे ये कहा जाता है कि आप लोगों को गुमराह कर रही हैं और आप लोगों को अपनी बातों में फंसा के उनको गुमराह कर देंगी, वो तो बेचारे हैं, वो तो फंस जाएंगे. ऑनेस्टली मैं ऐसे नहीं सोचती. मेरे लिए हर इंसान की हद से ज्यादा कदर है और मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान के पास एक दिमाग है जो अल्लाह ताला ने दिया है, एक दिल है जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन में, और हम में से हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन अल्लाह ताला के बहुत करीब हो. इसलिए मैं हमेशा ये बात दोहराती हूँ कि जहाँ मेरी गलती हो प्लीज मुझे बताएं, और मैं यहाँ पर सीखने के लिए आती हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऊपर यहाँ बैठती हूँ कुर्सी में सबसे ऊपर, बट एक कल्चर है. बट ऑनेस्टली आई लर्न फ्रॉम एवरीवन, स्पेशली द चिल्ड्रन. और मुझसे ये कहा जाता है कि आप यूथ को बिगाड़ देंगी. आपको पता है ये अल्फाज कब यूज हुए थे? ये हिस्ट्री में बहुत सी दफा इस्तेमाल हुए. जब सोक्रेटिस को हैंग किया गया और फिर ये मशहूर कर दिया गया कि उन्होंने सुसाइड की थी, जब उनको हैंग किया गया तो कहा कि आप हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो यही कहा गया कि अपने बच्चों को इनसे दूर रखो, ये यूथ को बिगाड़ देंगे, दे आर वेरी इम्प्रेशनेबल. लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज में बच्चे खड़े हुए हैं और फलस्तीन के लिए अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगाया है, तो वो बुजुर्ग कहाँ हैं? वो तो उनके रस्तों में हायल हुए हैं और उनको सच के सामने बोलने की इजाजत नहीं दे रहे. तो ये जो शुयूख होते हैं, ये जो लोग अपने आप को एक मकाम पर पहुंचाकर समझते हैं कि अब उनको ज्यादा पता है हमसे, किसी को नहीं पता किसी से ज्यादा क्या है.
بہت سارے علماء ہیں جو بہت بڑے بڑے مقام پر ہیں، لیکن یہاں تک کہ آپ لوگ مجھے پرائیویٹلی میسج کریے گا، میں آپ کو نام دوں گی، ایسے علماء ہیں جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی اجتہاد میں یہ باتیں کہی ہیں کہ جو ہے وہ کچھ فلاں مسلک کے لوگ جو ہیں وہ کفار ہیں، ان کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، آپ ان کی غیبت کر سکتے ہیں، وہ مخالفین ہیں، آپ ان کے ساتھ بزنس میں چیٹ کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا سچ ہے؟ اور پھر اگر ہم ان چیزوں کو کوشچن نہیں کریں گے اور اوپر سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کچھ چند لوگوں کی باتیں نہ سنیں، میجورٹی کے پاس جائیں، تو ہم تو میجورٹی کو ویسے بھی نہیں قبول کرتے. ہم تو ویسے بھی سچ کی تلاش میں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، ہم تو کوالٹی کو دیکھتے ہیں. تو میرا کوئی علم نہیں ہے، میں کسی بھی مقام پر نہیں ہوں، لیکن جب مجھ سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ میجورٹی علماء کی بات سنیں، آپ بگاڑ رہی ہیں لوگوں کو، آپ جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا، لیکن اس سے بھی زیادہ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ جو یہاں پہ بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے، ان کے سوالوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. لیکن پھر مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب میں قرآن کو اٹھا کے کہتی ہوں لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص کسی اور شخص کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ قرآن سے باتیں اٹھائیں، آپ قرآن کی آیتیں مت بتائیں کیونکہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب کو کوٹ کریں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے. وہ لوگ جو 70-80 سال علم میں گزارتے ہیں صرف وہی قرآن کو اٹھا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے پروفٹ وہ نہیں ہے. میں اس نبی کو نہیں مانتی جو یوتھ کے ساتھ نہیں ہو. He was a revolutionary. He stood with the youth, he stood with the weak, he stood with the slaves, he stood with the truth. اور وہ بہت کم نمبرز میں تھے اور انہوں نے اتنا بڑا ریولوشن لے کر آئے کہ انہوں نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا اپنے ایمان کی طاقت پہ. اگر آپ شیب ابی طالب کے حالات کو پڑھیں تو اتنا رونا آتا ہے کہ رسول پاک نے 1 سال تک اس کا غم منایا. ہمارے پاس جب غزہ کے امیجز آتے ہیں جہاں پہ میل نیوٹریشن سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اسٹارف کیا جا رہا ہے، یہ ہوا تھا شیب ابی طالب میں. ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال اس لیے ہو گیا کیونکہ جب وہاں سے کرفیو اٹھا اور ان کو واپس لایا گیا تو وہ اپنے قدموں پر نہیں آ سکے، وہ اسٹریچرز میں آئے اور ان کے پاس کھانا نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں کے زہریلے پودوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور اپنے پیٹوں پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ہمارے پیارے نبی نے کیا سچ کے لیے، اور آج ہی اس خدا اور اس نبی کے نام پر اتنا ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے اسی خدا کو جو اتنا پیارا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میری یہ تاکید ہے کہ آپ لوگوں میں سے جس کا بھی جو سوال ہو اس کو کمتر نہ سمجھیں، اپنا علم اور اپنی روشنی اور اپنی طاقت کو ڈائریکٹلی اس خدا سے کنیکٹ کریں جو ان لمیٹڈ وحدہ لا شریک ہے. اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی بھی شخص شریک نہیں ہے. میں نے آپ کو یہاں تک بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے گفتگو کرو، میں تم سے بات کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے یہ کہا اے رسول میرے بندے سے کہہ دیں. یہ نہیں کہا کہ اے رسول آپ ان کی باتیں میرے تک لائیں، میرے بندے سے کہہ دیں کہ جب وہ مجھ سے بات کرتے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں. اس خدا سے تعلق رکھیں جو آپ کا اپنا ہے، اس کو ریکلیم کریں. وہ آپ کا خدا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے جو وہ آپ کے سامنے اپنی مرضی سے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ ایک خدا ان لمیٹڈ ہے، وہ آپ کو بیریئرز توڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کو لمٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. وہ آپ کو کسی جیل میں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو اپنی سوچ کی قید میں بند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. امام علی نے فرمایا کہ you were born free, don't be a slave to anyone. پھر فرمایا کہ 3 قسم کی عبادتیں، ایک بزنس مین کی عبادت ہے جو
اللہ تعالیٰ سے ایک ٹرانزیکشن کرتے کہ میں اچھے کام کروں گا آپ مجھے جنت دے دیں, جو میجورٹی ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں, وظیفہ پڑھ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, آپ کو یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. اگر انلائٹنمنٹ اور وجہ اللہ کی قربت یعنی ٹو بی ان دا کلوز پراکسیمٹی آف گاڈ, اگر وہ اتنا آسان ہوتا کہ ہم پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کہتے کہ یہ سب وظیفے پڑھتے رہو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اور عقل کو بند کر کے رکھ دو اور یہ سارے کام کرتے رہو, اگر یہی ہوتا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا تو ہم سب بہت انلائٹنڈ ہوتے. بس پانی پہ پڑھ کے پھونکتے اور ہمارے اندر بھی انلائٹنمنٹ آ جاتی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو قربانی امام حسین نے دی وہ آسان نہیں تھی. وہ بھی پانی پڑھ کے پھونک دیتے, یزید کا دل بدل جاتا. کیوں انہوں نے نہیں کیا ایسے؟ یہی وہ چیزیں جو ہمارے شیکلز بن کے ہمیں روک دیتی ہیں, اور جو اصل ٹریجر ہوتا ہے اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ اٹھیں, نہ یہ سوچیں, نہ یہ سوال پوچھیں, نہ یہ اپنی انڈیپینڈنس کو اون کریں, یہ صرف غلامی میں زندگی گزاریں. تو امام علی نے کہا کہ ایک عبادت ہے جنت کی جہاں پر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, دوسری عبادت ہے غلام کی کہ آپ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ. یو ڈونٹ تھرائیو, یو آر جسٹ سروائیونگ. جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تھرائیونگ موڈ کے ہارمونز اور سروائیونگ موڈز کے ہارمون بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کی کریٹیوٹی, آپ کی گروتھ سروائیول موڈ میں بند ہو جاتی ہے, کرب ہو جاتی ہے. سو دا تھرائیونگ موڈ از ناٹ ود دس سلیوری کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ بس آپ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور ڈرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو روکتے رہیں. لیکن امام علی نے فرمایا بہترین قسم کی عبادت وہ ہے جو ایک آزاد شخص کی ہے, آزاد شخص کی عبادت. اور وہ کیا عبادت ہے؟ وہ ایسی عبادت ہے جو وہ اس لیے کرے کیونکہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے جو لمٹ لیس ہے. Because the being that is infinite is the only being that can be one. There can be no other. And that one being is limitless. اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ پھر ہم شرک نہ کریں. حضرت ابراہیم کی ایک دعا مجھے بہت انٹریگ کرتی تھی قرآن میں, جب وہ کہتے تھے کہ یا اللہ تم مجھے اور میری ذریت کو آئیڈل ورشپ سے بچانا. ابراہیم خلیل اللہ یعنی ون آف دا موسٹ closest prophets to Allah, very highly ascended prophets of God. ان کی ذریت سے ابراہیمک فیملی چلی جس سے ہم نے یہ سارے مونوتھیسٹک فیتھس دیکھے. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی بہت اعلیٰ مقام پہ, وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, لیکن وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو آئیڈل ورشپ سے بچانا. آج کا ایک چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے کہ ایک لکڑی کی گڑیا جو ہے وہ گاڈ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کہ ووڈن, پلاسٹک, میٹل, سٹون یہ گاڈز نہیں ہوتے جو ہم آئیڈلز بناتے ہیں, جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ کعبہ میں 365 ڈیز کے ڈفرنٹ بت تھے. رائٹ, چھوٹا بچہ بھی آج اس بات کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ ابراہیم تھے, وہ ایسی دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ شرک کمز, حدیث میں آیا شرک انسان کے دل میں اس طرح سے اترتا ہے جیسے کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر پہ اترتی ہے. یعنی آپ اتنی امپرسیپٹیبل ہوتی ہے یہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہماری جو آئیڈل ورشپ ہوتی ہے وہ ان انسانوں کی ہوتی ہے جو لمیٹڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ پاپ سٹارز ہوں, راک سٹارز ہوں, فٹ بال پلیئرز ہوں, یا وہ کوئی بھی قسم کا عالم ہو, یا وہ کوئی بھی قسم کا اسکالر ہو جو آپ کو آپ کا دماغ بند کرنے کے لیے کہے, جو آپ کو یہ کہے کہ آپ اس لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کرم نہیں عطا کیا. قرآن میں کہا کرمنا بنی آدم, we have honored the Adam, the children of Adam, we have honored them. How? خلیفت اللہ, آدم کو خلیفت اللہ کہا. ہم میں سے ایک ایک اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے یہاں پر, ایک ایک شخص. ہر لحاظ, ہر بیان میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. کوئی بھی شخص کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا تقوی کس لیول پہ ہے, اور وہ تقوی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
یعنی یہ کہ نیتوں کا اور تقوی کے مقام کا جاننے والا صرف خدا ہے، اس لیے ہمارے پاس تو کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں کسی کو اونچا نیچا کرنے کے لیے. تو اس قسم کی باتوں سے اگر ہم کہیں بھی کسی وقت بگائل ہو جائیں، ڈسیپشن میں آ جائیں، تو وہاں پہ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے. تو یہ جو انبیاء کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ حضرت ابراہیم ڈھونڈ رہے تھے خدا کو، اور چاند کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھا اور آسمان کو دیکھا، اور پھر انہوں نے سب کو ترک کر کے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک. تو وہ انسائٹ اور گائیڈنس ابراہیم کے دل میں کہاں سے آئی؟ کسی شخص نے بتایا ان کو؟ وہ تو اکیلے تھے. تو اس بات پہ بھروسہ رکھیں کہ آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، صرف ایک چیز کی، صدق نیت، سچا انٹینشن، پیور انٹینشن. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے بس. ہمیں نہیں پتا کہ روڈ کے کونے پہ کوئی ہوم لیس بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے پتہ نہیں کون سے مراحل کو عبور کر کے کہاں پہنچ چکا ہو، ہمیں نہیں پتا. کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. شمس تبریز نے رومی کی ساری کتابوں کو جلا دیا تھا. اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی شخص کی، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کی شے رگ سے قریب ہوں. وہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی باتیں ہمیں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایسی باتیں آئیں گی. اس کو پتا ہے دنیا میں ایسا ہوگا. دنیا کا نظام اور دنیا کا طریقہ کار یہ کہ یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ آپ کو مجھ سے دور لے جائیں گی، اور آپ کسی نہ کسی صنم کی پوجا میں پھنس جائیں گے، آپ کسی نہ کسی کی پیروی میں پھنس جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کی تلاش کے لیے صرف سچا دل مانگا ہے، سچی نیت مانگی ہے. اسی لیے رومی کہتے ہیں what you're seeking is seeking you. جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو بھی ڈھونڈ رہا ہے. یعنی یہ کہ اللہ کا نظام ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. چاہے آپ کتنے بھی اندھیرے میں گر جائیں، کتنے بھی اکیلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. I have breathed my spirit into you. Spirit، سانس، میں نے اپنی سانس آپ میں breath کی ہوئی ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، you know there are teachers who say that breath you just took is a gift from God. ہر سانس میں خدا ہمارے ساتھ ہے. میں کہیں شعر پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا My God I feel you in the wind. ایسی کچھ بہت خوبصورت بات تھی. I'm forgetting it. Because he is with us. وہ ہماری شے رگ سے قریب ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا اس کو. ہاں ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم رسا جاتے ہیں، ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ غزہ کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں. ہم سب بہت تکلیف میں ہیں، کیونکہ until they are not free none of us are free. Until they are not healed we are not healed. As long as they are in pain we are all in pain, because اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نفس الواحد سے بنایا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک نفس الواحد سے بنا کے ڈیوائڈ کیا. تو ہم ایک زندگی ہیں، سب مل کے ایک سانس ہیں. جب تک وہ فری نہیں ہے ہم فری نہیں ہیں. تو یہ جو اتنی تکلیف ہو رہی ہے غزہ کو دیکھ کے ہمیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میری ٹیچر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. غزہ کے اندر جو لوگ ہیں ان پہ تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو کچھ مسلمان ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یعنی بلیورز ان گاڈ ہیں، اور کچھ ہیں جو نان بلیورز ان گاڈ ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ غزہ میں ہیں وہ اللہ کے قریب آ گئے. جہاں دیکھو لا الہ الا اللہ، تکبیر، الحمدللہ، شکرن للہ، شہادت کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ. غزہ کے ایمان اور غزہ کی طاقت کو دیکھ کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے مسلمان ہو گئے. جنہوں نے قرآن کبھی نہیں اٹھایا تھا انہوں نے قرآن اٹھا لیا. جنہوں نے خدا میں بلیو نہیں کیا تھا وہ ان کی ایمان کی طاقت دیکھ کے حیران ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کا جو فیتھ ہے نا یہ مجھے چاہیے، ان کا جو ریزیلینس ہے نا یہ مجھے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یوسف کے ایمان کو دیکھ کے زلیخا نے کہا کہ ان کا خدا مجھے چاہیے. کتنا خوبصورت ہوگا. تو غزہ کے لوگوں کے خدا
خدا تک پہنچنے کو لوگوں کا دل چاہا کہ یہ جو خوبصورت کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں دیر از این ایپیڈیمک آف ڈپریشن, بہت ہائٹ پہ ہے, سوسائڈ ریٹس آر سو ہائی. ہمارے مینٹل ایشوز کتنے آئے, لوگوں کے پاس دنیا کی سب چیزیں ہوں گی لیکن اندر کا اضطراب, بے چینی, ریسٹلیسنس از سو مچ. اور جب وہ غزہ کے لوگوں کا سکون دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ٹوٹے ٹوٹے ٹینٹس میں بیٹھ کے پیانو بجا رہے ہیں, وائلن بجا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. اور آپ نے ابھی دیکھی ہوگی ویڈیو جس میں وہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور ان پہ بامبنگ ہوئی. ہمارے دل رو رہے ہیں, اور یہی ہے فرش ازا کا کام. یہ جو سوگ ہم امام حسین کا مناتے ہیں یہ امام حسین کا سوگ نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کا سوگ ہے جو حسینی ہے, جو ایمان اور حق کی راہ میں کھڑا ہوا ہے باطل کا سامنا کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا جو امتحان جو جہاد ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل ترین وقت میں بھی آپ ایمان کا دامن نہ چھوڑیں, اور وہ غزہ کے لوگوں نے ہمیں دکھایا. امام حسین نے جو بھی کیا وہ اس لیے کیا بیکاز انہوں نے ہم سے کہا ایوری لینڈ از کربلا, ایوری ڈے از عاشورہ. ہر اس ظلم کے خلاف بات کرنی ہے جس کے بارے میں بات کی نہیں جا رہی, کرنے نہیں دے رہے, کیونکہ ظلم ہمیشہ ظلم کے ذریعے, فورس کے ذریعے اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سچ اور ایمان دلوں میں ایسے اتر جاتا ہے کہ پھر لوگ 10 دفعہ 1000 دفعہ اپنی جانیں کو باندھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو غزہ کے لوگ ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ تو پختہ سے پختہ تر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی ہوتا جا رہا ہے. وہ کل ہی میں نے دیکھا کہ ربل میں سے ایک آدمی ایک لاش کو نکالنے کے لیے جا رہا ہے, انہوں نے اس کو سینسر کیا ہوا ہے, میرے جیسا شخص دیکھ نہیں سکے گا, لیکن وہ شخص وہاں کھڑا ہوا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. انہوں نے بیفور اینڈ آفٹر دکھائے ہیں بچوں کے پلے گراؤنڈز کے, لیکن ان کا ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے. جو ایمان پہ تھے, جو مسلمان تھے, جو اللہ میں بلیف رکھتے تھے, وہ غزہ کو دیکھ کے اللہ کو کوشچن کر رہے ہیں, اللہ کہاں ہے, یہ اللہ کیا کر رہا ہے. یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, جس کے پاس خدا ہے وہ اللہ سے دور جا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ کیسا خدا ہے. اور جس کے پاس خدا نہیں تھا اس کو خدا مل گیا, وہ غزہ کو دیکھ کے اللہ کے پاس آ گئے. تو یہ جرنی بہت پرسنل ہے, اور یہاں پر اس ایول کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, کہ اس ایول کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایول کو کیوں الاؤ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ ہم سب کا سوال ہے, کیوں اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کر رہے, کیوں اللہ تعالیٰ روک نہیں رہے. تو یا اٹ ول ناٹ سفائز کہ میں بس بول دوں کہ اس میں اللہ کی مشیت ہے اور بس ہمیں اس پہ سرینڈر کر دینا چاہیے. I don't think that's enough. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں خود ایول ہی کیوں ہوتا ہے, کیونکہ آج نہیں ہے ایول, تو شروع سے حابیل قابیل کے زمانے سے ایول ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ واپس سے پلٹ کر اپنی اٹینشن کو لے کر آئیں کہ یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا کا نیچر کیا ہے. What is the حقیقت of this دنیا. الدنیا متاع الغرور, یہ دنیا ایک illusion ہے. It's an illusion. Scientists say کہ you are actually hallucinating this reality. آپ جائیے گا ٹیڈ پہ دیکھیے گا that our brains hallucinate this reality. Masters in quantum physics today they tell us کہ there is 99.9999999 infinitely 9% space. Solid matter نہیں ہے یہاں پہ. جب آپ اٹامک مائکروسکوپک لیولز پہ جاتے ہیں تو ایٹم سے نیچے کوارکس ہیں, اور پھر وہ جو سب بالکل مائنیوٹ میں آپ چلے جاتے ہیں, they say there is only space, 99.99999% space. So there is space, this is a hallucination, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مراج ہے, doesn't really exist. You're hallucinating this reality. It's an illusion. متاع الغرور. اور پھر کہا کہ جو لوگ اس دنیا پہ فوکس رہیں گے وہ نقصان میں رہیں گے, لیکن آپ میں وہ جو آخرت پہ
پہ بھروسہ کریں گے, جو آخرت پہ توجہ رکھیں گے, جن کا فوکس آخرت میں ہوگا, وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے, ایک درود پڑھ لیں. فون کسی کا بج رہا ہے. ایک آواز بلند صلوات. گڈ, آئی گاٹ اے بریک, تھینک یو. سو جیسے ہی, اب لمبا ہو رہا ہے بریک. سو جیسے ہی ہم نے یہ سوچا کہ یہ دنیا ایلوژن ہے, یہ ٹیمپرری ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹیمپرری تو ہے, لیکن اس پہ غور و فکر کرو گے, اسی کی فکر کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے. اور وہ اصلاً کامیاب ہیں جو آخرت پہ فوکس کریں گے. تو علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں سورہ روم کی اس پرٹیکولر آیت پہ جہاں پر آخرت اور دنیا کا ذکر کیا گیا, اس کو ایکسپاؤنڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر اپوزٹس کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے لیے ورڈ استعمال ہوا ظاہر, یعنی یہ ظاہری جگہ ہے. اس کے برعکس جو لفظ استعمال ہوا, ظاہر کے برعکس جو اپوزٹ میں اس کے ورڈ استعمال ہوا ہے, وہ ہے آخرت. تو انہوں نے کہا کہ وی انڈرسٹینڈ دیٹس وائی دیٹ دا اپوزٹ آف ظاہر از باطن, دا ہڈن ریالٹی. وی آر آل لیونگ ود دا ہڈن ریالٹی. اینڈ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے باطن پہ غور و فکر کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ اپنے ظاہر پہ فوکس کرتے رہیں گے تو آپ لاس میں رہیں گے. رائٹ, باہر سے پلیجرز ڈھونڈنا, باہر میں دکھ کو باہر ہی سے اینالائز کرنا, یعنی پیلسٹائن کو اگر ہم صرف ظاہری طور پہ اینالائز کرتے رہیں گے تو ہمیں سچ نہیں ملے گا. واٹ از دا illusion آف دس ورلڈ؟ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ اس ٹیمپرری دنیا کا حصہ ہے, which is part of a massive eternal unending reality. تو جو چھوٹا سا برج ہے دنیا کا, یہاں پر جو ہو رہا ہے, جب ہم وہاں جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا کتنے عرصے میں آئے, تو بولیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم. تو فلسطین میں جو یہاں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے آزمائیں گے. اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے آزمایا جا رہا ہے اور ہمیں اس پوری سچویشن سے آزمایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک بہت ڈسکشن ہوتی رہی ہے یہ جوئش اینڈ فلسطینین ایشو کو لے کے, کہ قرآن میں کہا گیا کہ آپ جوز سے دوستی نہ کریں, ہے نا, یہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے, یہ بھی کہا گیا. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ وہ جوز جو رائٹیس ہیں, جو خدا کو مانتے اور اچھے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی نقصان نہیں آنے دے گا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یعنی ان کے پاس نہ حزن ہوگا, نہ خوف ہوگا, نہ وری ہوگی, نہ گریف ہوگی. اور یہ کوالٹی کس کی ہے؟ ولی اللہ کی, اولیاء اللہ. لا خوف علیہم یحزنون, یعنی Sabi'in, the Sabians, the Jews, the Christians who are mindful of their God and who do good deeds, they are amongst the awliya Allah, the friends of God. La khawfun alayhim yahzanun. ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جوز سے دوستی مت کرو. جب میں نے اس بات پہ ریسنٹلی غور کیا تو شاید میرا جواب غلط ہوگا, لیکن مجھے یہ جواب ملا کہ آج اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے تنازع نے ہمارے لیے ان دو قسم کے جوز کو ڈفرینشیٹ کر دیا. آج وہ بھی جوز ہیں جو اینٹی زائنزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ جوئش ریبائز ہیں جو اپنی پورے اٹائر میں, اپنے پورے جو ان کا وہ مولانا کا ان کا جو ہیٹ اور سب ہوتا ہے, وہ جب پہن کے پروٹیسٹ میں جا کے بولتے ہیں کہ اسرائیل از ناٹ وائس فار دا ٹرو جوز. رائٹ, پوری جوز فار پیس کی موومنٹ ہے انسٹاگرام پہ, ناٹ ان آر نیم کی پوری موومنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے جوز کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ایک وہ جو ہے جو نقصان کرے گا, جو تمہیں دھوکہ دے گا, جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا, اور ایک وہ جو ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے. Judaic faith is one of the most beautiful monotheistic faiths that I have come across. اگر آپ جوڈیزم کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے جو سب سے قریب ترین ہے وہ جوڈیزم ہے. کرسچینٹی میں تو بہت انحراف ہوا because they got son of God and everything, جو ہم بالکل ہی اس سے دور ہیں.
The Jews are also very far away from Christianity for this reason, because وہ توحید کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بہت کیئرفلی گیج کرنا ہے کہ ہم جج نہ کریں, جنرلائز نہ کریں, because we don't want to be generalized either, right? تو ایسے بہت سارے سولز ہیں جو سچ کو دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو پروپیگینڈا اور ماس میڈیا میں پھنس کے وہ جوز ہیں جو اپنے دین کا ساتھ دینے کے نام پہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں کہ دین کا نام لے کر بلائنڈ فالوئنگ کر کے ہم بھی کسی کے ساتھ ظلم کر دیں, ہم بھی کہیں کہ نہیں یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے, ہم جہاد کریں گے, ہم اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم اپنی آئیڈینٹی کو اپہولڈ کریں گے. آئی ایم سوری, اسلام کی تو آئیڈینٹی صرف انسان کا سرینڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا اسلام, جو مسلمان ہونا ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے سرینڈر, یہ روٹ ورڈ ہے سلامہ. اور ایک بیوٹیفل سی چیز مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ یہ بک رینڈملی میرے شیلف میں پڑی ہوئی تھی, اور جب میرا فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر تھا تو آئی جسٹ فیلٹ کال ٹو اٹ. ٹھیک ہے, دل چاہا, جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ دل سے چیزیں کرنی چاہیے, تو میرا دل چاہا, میں نے جیسے ہی دیکھی اس کتاب کو میں نے نکالا اور رینڈملی ایک پیج کھولا, اور گیس واٹ, وہ سرینڈر کے پیج پہ کھلا. ٹھیک, اور وہ روٹ ورڈ ہے سلامہ, جس میں سے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں, اور ایک ورڈ ہے اسلام. الاسلام وہو تسلیم, سرینڈر کرنا اسلام ہے. اس کے بہت سارے روٹ ورڈز ہیں, سلامہ, سالمون, سلیم, سلم, سلمن, مسلمات, مسلمتن, مسلمون, مسلمین, مسلم, مسلمہ, تسلیمہ. اور تسلیمہ کے یہاں پر میننگ آئے سبمیشن کے. اور اسلام شروع ہوا تھا آدم سے, یعنی یہ کہ یہ جو موومنٹ آف سرینڈر ہے یہ اس وقت سے جاری ہے. تو کس چیز کو سرینڈر کرنا ہے اور کس کے سامنے سرینڈر کرنا ہے؟ برین کو سرینڈر نہیں کرنا, ہمیں ہارٹ کو سرینڈر کرنا ہے. اور ہارٹ تو خود بخود بیوٹی ڈھونڈتا ہے. عشق تو اس سے ہوتا ہے نا جو خوبصورت لگتا ہے, جس کی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں, اس سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے, اس سے ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے خود بخود, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. جو بلائنڈ لو ہوتا ہے, یہ بلائنڈ لو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بندے, دل نے دیکھا خوبصورتی کو, محسوس کیا خوبصورتی کو. تو یہ جو تسلیم ہے, یہ جو سرینڈر ہے, یہ دل کا سرینڈر ہوتا ہے, اور یہ سچ کو ہوتا ہے. ہمارے سارے سجدے الحق کے لیے, دا ٹروتھ, اللہ تعالی کے لیے. اس کے آگے کوئی بھی شے, کوئی بھی شخص اگر بیچ میں حائل ہوتی ہے تو وہ شرک ہوتی ہے. اور لمحہ بلمحہ یہی ہمارا امتحان ہے کہ کالی چونٹی کی طرح کالے پتھر پہ کالی رات میں یہ شرک ہمارے دل میں داخل ہوتا رہتا ہے. اور اسی شرک سے بچنے کے لیے ہمیں وحدہ لا شریک کو ڈھونڈنا ہے دل کی آنکھوں سے. اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دماغ مطلب پہ لاکس ہیں, اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تمہارے قلوب, تمہارے دل جو ہے ان پہ تالے ہیں, یعنی تم نے اپنے دل بند کر دیے, عقلیں کھول دی. اب میں نے آپ کو یہ بتایا, بایولوجیکلی برین آپ کو ڈینجر سے پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ہارٹ رسک لیتا ہے سچ کے لیے. اگر آپ نے اپنے دل کو بند کر دیا تو دماغ صرف دنیاوی فائدہ ڈھونڈے گا, وہ صرف یہ بولے گا کہ میری سیفٹی کہاں ہے, کل راشن کہاں سے آئے گا, کھانا پانی کہاں سے آئے گا, یونیورسٹی کی فیس کہاں سے پے ہوگی, پیٹرول کا خرچہ کہاں سے نکلے گا, ریپیوٹیشن کس چیز سے برقرار رہے گی, دوست احباب کس چیز سے میں مینٹین کر سکتی ہوں. یہ برین کا کام ہوتا ہے. اور جو دل ہوتا ہے وہ ہر چیز کے سامنے سرینڈر کر دیتا ہے, ان ساری چیزوں کو, جو بھی آیا وہ سب دے دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو آپ کے مال و بنون سے امتحان لیں گے, آپ کی اولاد اور آپ کے مال سے آپ کا امتحان لیا جائے گا.
مال اور بنون کی پروٹیکشن ہوتی ہے برین سے. لاجکلی آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. امتحان بھی اللہ انہی سے لے رہا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہوتی ہے دنیا کے لیے وہ اس لیے ہوتی ہے, جو ہمیں بہت کڑوی اور بری لگ رہی ہوتی ہے, جو اس وقت بہت تکلیف دہ ہے, اس کے پیچھے ایک بہت ایٹرنل مصلحت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل اور فلسطین کے ذریعے ہمارے سامنے سچ اور جھوٹ کو کھول کے رکھ دیا. اس وقت امریکن پالیٹکس میں جس قسم کی دھاندلی ہو رہی ہے وہ آج تک میڈیا میں کبھی کور نہیں ہوئی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مائیکل مور کی اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں, جنہوں نے بش کی ساری کرپشن کو انہوں نے 2-3 بکس نکالی تھی, اس کا نام میں بھول رہی ہوں, مائیکل مور کی بہت فیمس ہائپڈ بکس تھیں. انہوں نے مہدی حسن جو ایک بہت فری جرنلسٹ ہیں, اور ان کی میں آپ سے درخواست کروں گی کہ فری جرنلزم کی ان کی ایک انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی ZEO کے نام سے, ZETEO, اور اس کو آپ لوگ سبسکرائب کریں کیونکہ وہ بالکل پیور سچ اور حق کے لیے کام کر رہے ہیں. مہدی حسن اور بہت فیمس ہیں, ان کی کتابیں بھی, ان کی کتابیں خریدیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کے چینل کو سپورٹ کریں. انہوں نے مائیکل مور کا یہ انٹرویو کیا جس میں مائیکل مور یہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے اتنی ہمت نہیں کی تھی کہ امریکن گورنمنٹ کے خلاف اتنی بات کر سکیں جو آج ٹی وی پہ آن ریکارڈ لوگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جس قسم کا سچ آج بولا جا رہا ہے وہ زمین ایسے جیسے اگل رہی ہے. حدیثوں میں آیا کہ آخری زمانے میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی. یہ وہ سچ کا خزانہ ہے, کیونکہ سچ سے بڑا تو کوئی خزانہ ہے ہی نہیں. افسوس کی بات یہ کہ جب پاکستان میں بہت ٹرموائل ہوا تو اس سے ہماری بہت یوتھ ڈسہارٹن ہو گئی. اس وقت 94% یوتھ اسٹیٹسٹکلی ہمیں سروے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان بیکاز دے ڈسہارٹنڈ. ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا, ان کی امیدوں کو توڑا گیا. تو یہ جو یوتھ ہیں ہمارے, جو سچ بول رہے ہیں, جو تنگ آ گئے ہیں, جو ہمیں یہ اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں, وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اب جھوٹ برداشت نہیں ہو رہا. اس لیے ہمارے جو یوتھ ہیں وہی یوتھ تھے جو پروفٹ محمد کی فرسٹ امت بنے. جو چند گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے پروفٹ کے ساتھ ہجرت کی تھی, وہ یوتھ تھے. یہ وہ یوتھ تھے جنہوں نے بہت قربانیاں دیں. ان میں سے ایک شخص تھا جس نے رسول پاک سے آ کے کہا کہ میرے فیملی والے بہت اپسیٹ ہیں مجھ سے کہ میں آپ کے دائرے میں آ چکا ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا, مجھے بہت اپسیٹ ہیں. تو ہم سے یہ بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس ہم سے خوش نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو رب کا حق دیا. پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو وہیں تک رکھیں. پیرنٹس کا اتنا حق ہے کہ انہوں نے بچے کو پیدا کیا, اس کی پرورش کی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ماں باپ آپ کے اور آپ کے حق کے بیچ, سچ کے بیچ میں نہیں آ سکتے, پھر یہ شرک بن جاتے ہیں. اگر ماں باپ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز سے, حق سے روکیں گے تو وہ بھی شرک بن جائے گا. اسی لیے سلیقہ کیا سکھایا رسول نے؟ سلیقہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جائیے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں, لیکن اب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی خوش اسلوبی سے رہیں گے, اتنا بہترین اخلاق پیش کریں گے کہ ایسا اخلاق شاید ہی انہوں نے کبھی کسی سے دیکھا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ریولوشنری موومنٹ آف اسلام مکہ میں شروع ہوئی ہے, جو بزرگوں کو پسند نہیں آ رہی, شیوخ کو پسند نہیں آ رہی ہے, جو پیسے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, جو لالچ کی وجہ سے اپنے ٹریڈ کو ان کا رک جائے گا, کیونکہ مکہ ٹریڈ سینٹر تھا اور اسلام کی وجہ سے اس کو بہت نقصان پہنچتا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں. وار آن عراق میں انہوں نے سب سے زیادہ آئل تو چوسا ہے عراق کا, لیکن آپ دیکھیں عراق جاتے ہیں, عراق کی کیا حالت ہے آج. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عراق میں آنکھ دیکھے بغیر, بند آنکھوں سے ڈونیشنز دے رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. ایوری ایئر عراق میں اربوں روپے کا پیسہ جاتا ہے, لیکن وہ ایلیویٹ تو نہیں کر رہا اس کنٹری کو.
آپ خود نوٹس لیں, جائزہ لیں کہ وہ کنٹری کیسے الیویٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ تو وہی یتیم خانے ہیں. بیکاز ہمارا المیہ ایک اور یہ ہے کہ ہم اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, خود خوش ہونے کے لیے ڈونیشنز اور چیریٹی دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑی فیکٹری کھولی ہوئی پاکستان میں بیگرز کی. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ابھی ریسنٹلی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ آف بیگرز ہوتا ہے پاکستانی نیشنلٹی کا. سعودی عرب نے ہم سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پلیز ان کو لے جائیے, کیونکہ اب ہمارے جیلوں میں جگہ نہیں ہے, وہاں بھر گئے ہیں بیگرز جو عمرہ کے نام پہ وہاں جاتے ہیں اور بیگنگ کرتے ہیں. تو ہم جو یہاں پہ اسٹریٹس پہ لوگوں کو, بیگرز کو پیسے دے رہے ہیں, یہ صرف ہم ایک سیلفش کام کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے 2 روپے دے دیے, 5 روپے دے دیے, روڈ پہ بٹھا کے ان کو ذلیل کر کے کھانا کھلا دیا, ہم نے بہت اچھا کام کر دیا. ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں اپنے لیے. وہ کہتے ہیں نا, ربا تیری جنت پیچھے دنیا دوزخ ہو گئی ہے, کہ یا اللہ تیری جنت کے پیچھے ہم نے اس دنیا کو دوزخ بنا دیا, مجھے جنت مل جائے. یہ سیلفشنس نہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنی اچھائی کے لیے, اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیریٹی پہ چیریٹی دیتے جاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپاہج کر دیا اس ملک کو. ہمارے یہاں سے میسو نمبرز آف بیگر جاتے ہیں جن کو شرم بھی نہیں آتی بیگنگ کرتے ہوئے. یہ ان کا کام بن چکا ہے, یہ ان کا بزنس بن چکا ہے. دے پلے ود آور ایموشنز اینڈ دے گیٹ اوے ود اٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. اور کیا کہا جاتا ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے اس پہ ویسا ہی حکمران مسلط ہوتا ہے. اگر میجورٹی لوگ پاکستان کے بیگرز ہیں تو ہمارے حکمران تو اس کی بالکل پرفیکٹ عکاسی ہیں کہ لوگ بھی بیگرز ہیں اور حکمران بھی بیگرز ہیں. تو ہمیں تھوڑا آنکھوں کو کھولنا ہے اور سچ کا سامنا کرنا ہے, اور ہمیں اس بات کو, یس اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یہ جو سب دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ, اس کے ہونے میں ہم شامل ہیں. ہم نے ایک ایک بوند اس میں ایڈیشن کی ہے اس کی مینیفیسٹیشن میں. اگر ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں تو یہ ہونا ضروری تھا ہمیں جگانے کے لیے. We are all part and parcel of these events that are happening, and the most important thing according to the mystics, yes of course we want to donate, we want to help, we want to go there if we can. ڈاکٹرز جا رہے ہیں UK امریکہ سے, اور وہاں سے آ کے جو وہ ہمیں جو ان کے قصے ہیں, جتنا ڈسٹربنس وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. سو we have to help, but we have to make sure that we are not part of the problem, and we are contributors because of our complacency. We are contributors because ہم بہت خاموش ہیں, because ہم نے ہمت نہیں کی, because ہمارے دل بند ہوئے میں. جرت کا جذبہ ہوتا ہے, جرت عقل میں نہیں آتی, جرت ایک جذبہ ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے ایمان کی طاقت سے, اور وہ ایمان ہمیں پختگی کی طرف لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کر, کیونکہ وہ لمٹ لیس ہے, وہ ان لمیٹڈ ہے. اسی لیے شہادت کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ اس دنیا کو ہی اپنی لائف نہیں سمجھ رہا ہوتا, وہ آخرت پہ نظریں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ میرا ایٹرنل ابورڈ ہے, مجھے وہاں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو وہاں دیکھے گا وہ کامیاب ہے, جو یہاں دیکھتا رہے گا وہ نقصان میں رہے گا. تو جو یہاں پہ اپنی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں وہ سو جاتے ہیں, and then they become part of the problem, including myself. Absolutely, this is everything for myself first. So فلسطین کی جو ٹریجڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ جس طرح امام حسین کو قدم اٹھانا پڑا, کیونکہ میں نے کل بیان کیا کہ سچ اور جھوٹ اتنا مکس ہو چکا تھا اور سچ کی پہچان اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ حسین آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی, آپ تو باغی ہیں, نعوذ باللہ. اتنا مکس ہو چکا تھا. تو آج بھی جو سارا پروپیگنڈا چل رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کا, یہاں پر شہید کا خون ضروری ہو گیا کیونکہ سچ اور جھوٹ کا الگ ہونا اب بہت ضروری تھا. 75 سال سے ان پہ یہ ظلم ڈھایا گیا ہے اور مسلمان امت خاموش رہی.
آج بھی مسلمان ملکوں کی کوئی فوج نہیں اتری ہے فلسطین میں. یہ ہماری ضلالت ہے اور یہ عکاسی ہے ہماری کہ ہمارے حکمران ایسے. بٹ while we feel helpless at times, while we feel powerless at times, we can always start with the first step. Rumi کہتے ہیں yesterday I was clever and I wanted to change the world. Today I am wise and I want to change myself. The first step starts from us. It has to begin with us. We have to go back to ourselves, our true selves, and recognize and discover our truth, our authenticity. اپنے سارے وہ جو خول جو پریٹینسز ہیں ان کو چھوڑ کے حق کی تلاش میں بہت ایکٹیولی جانا ہے, ورنہ ہم سے ان سارے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کیونکہ اس اسٹیج پہ جو ہم اڈلٹس ہیں وہ ہم رول ماڈلز ہیں اپنے بچوں کے لیے. خیر آئی پرسنلی تھنک کہ وی ہیو فیلڈ آور چلڈرن, یو نو, ناٹ ٹو بی ٹو پیسمسٹک, بٹ ان بچوں نے جو کر کے دکھایا وہ ہم سے نہیں ہوا یونیورسٹیز میں, اور ان کو داد ہے. تو یہاں پر میں اس گفتگو کو مسائل کی طرف لے کے چلوں گی. And I want to dedicate it to all the children in Gaza. کہ 2 چھوٹے بچے تھے خیموں میں,